वो चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। हमने आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। शरीफ साहब हों, फजलुर रहमान हों, जरदारी साहब हों, कोई भी हो, एक मनी ट्रेल अपने पैसों की ऐसी दे दें जो इमरान खान ने दी है। अब जब तलाशी शुरू हुई है तो मियाँ नवाज शरीफ की तरह मोहतरम इमरान खान साहब भी अपने वालिद का हिसाब दे। टोटल हमने हिसाब देना है सुप्रीम कोर्ट को 1,17,000 पाउंड का। 1,70,000 पाउंड का वो कहते हैं कि घर मैंने लिया। अब ये मैच करना है कि वो घर जो है उस 2 दहाइयों की जो इनकम है उससे वो ये घर अफोर्ड कर सकते थे कि नहीं, अब भागे नहीं। The writing is on the wall कि मुक गया तेरा शो नवाज, शो नवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पनामा के साथ साथ लगता है अब इमरान नामा भी शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पनामा का फैसला महफूज हो चुका है और इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म और उसके ख़ानदान के हवाले से क्या फ़ैसला सामने आता है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान का जो केस चल रहा है उसकी समाअत भी आज हुई और इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात का इकरार किया कि उनके पास मुकम्मल मनी ट्रेल उनके पास मौजूद नहीं है। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि जो हिसाब उनसे मांगा जा रहा है उसका हिसाब तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, लेकिन अपनी मुलाजमत का रिकॉर्ड भी उनके पास इसलिए मौजूद नहीं है कि 20 साला रिकॉर्ड काउंटी के पास मौजूद नहीं होता और उन्होंने एक खत पेश कर दिया काउंटी का जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह रिकॉर्ड मौजूद नहीं रहता। यही एतराज़ हुकूमत के ऊपर भी किया जाता था जब वो कतरी खत लेकर आए कि कहा गया कतरी खत भी शायद इसी सिलसिले की कड़ी है कि जो रिकॉर्ड हुकूमत के पास नहीं है उसके लिए एक खत का सहारा लिया गया और आज इमरान खान साहब भी एक सहारे की तलाश में निकल खड़े हुए। दूसरी तरफ इस बात का भी इंतज़ार किया जा रहा है, बड़ी अहम खबर पाकिस्तान की, चौधरी निसार क्या करने वाले हैं। क्या निसार वाकई निसार रहेंगे या कोई वार भी करने वाले हैं, इसका भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो इजलास जारी हैं पे दर पे इजलास, उनमें शायद आइंदा की कोई मनसूबाबंदी भी तय की जा रही है कि फैसला दोनों सूरतों में आए तो हिकमत अमली क्या होगी। आज के प्रोग्राम में इस सूरत का जायजा लेंगे कि क्या इमरान खान के गिर्द भी नहली की तलवार लटकने वाली है और जो इल्ज़ामात हुकूमत के ऊपर आयद किए जाते थे क्या उन्हीं इल्ज़ामात का अब इमरान खान साहब को भी सामना करना पड़ेगा। इसमें भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है राना अफजल साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो में साथ मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शैला रजा साहबा, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम का आगाज़ एजाज चौधरी साहब आपसे, जो रसीदें आप मांगते थे, आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है आपसे भी कि रसीदें कढो, आज आप भी रसीदें निकालने में नाकाम ही हो गए। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहली बात तो ये है कि नेर खुदादा है, इमरान खान का एक घर है वर्सेस एक दौलत का लामतनाही सिलसिला है और जो कुछ पनामा में ज़ाहिर हुआ है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पहले तो मीडिया को ये सोचना चाहिए कि किन 2 चीज़ों का वो तकाबुली जायजा ले रहे हैं। एक घर, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जितने नेशनल लेवल के क्रिकेटर हैं, आपका क्या ख्याल है वो कोई एक घर बनाने की भी कमाई नहीं कर सकता सारी जिंदगी के अंदर? मैं कहता हूं कि जितने लोग इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें शर्म नहीं आती, बेगैरत है, डूब मरे। एक मायानाज क्रिकेटर पाकिस्तान ने पैदा किया है वर्ल्ड फेम का, और उसने, आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल गलत कहा है आपने कि वहां पे ट्रेल नहीं दी। आपको पता है पिटीशन क्या है? सुने मेरी बात, बुखारी साहब ने कि जो रिकॉर्ड हमने जमा करवाया है उसमें 20 साल पुराना काउंटी का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, पहली बात तो आज समाअत नहीं हुई, ये सिर्फ कागज जमा सबमिट किया गया। आपने फरमाया ना समाअत नहीं, मैंने कहा जो आपने जवाब दाखिल करा। अबे आप सुन लें, पहली तो ये है कि पिटीशन क्या थी। पिटीशन ये थी कि बनी गाला का जो घर है ये किन वसाइल से बना है, इसकी बनी ट्रेल क्या है, ये है सिर्फ पिटीशन। हमने एक एक पाई साबित कर दी कि वो पैसे कैसे आए और किस तरह ये घर बना। जब पिटिशनर की बात खत्म होगी तो चीफ जस्टिस साहब ने एक नया सवाल उठा दिया। पहले तो कौम को यह पता होना चाहिए कि पिटिशनर ने यह नहीं पूछा था। उन्होंने कहा आप ये बताएं कि आपने ये घर जो फ्लैट जो वहां पर खरीदा ये किन वसाइल से खरीदा। एक आदमी यानी 1971 से खेलना शुरू करता है और 71 से लेके
88 تک وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا ہے، اور دنیا کے ایک ایک بچے کو پتا ہے جو لوگ کرکٹ سے ذرا سی بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ کاؤنٹی کرکٹ سے کم از کم اتنے پیسے تو کمائے جا سکتے ہیں کہ ایک فلیٹ خریدنے کے لیے کوئی 50-58 ہزار پاؤنڈ یہ تو دلیل ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس اتفاق فاؤنڈری تھی، ہم بھی خرید سکتے تھے. میں آپ سے عرض کروں، لیکن آپ ان کی رسیدیں مانگتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، ہم نے بالکل نہیں مانگی رسیدیں، بالکل خلط مبصر نہ کریں. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ 4 محلات تمہاری بیٹی کا نام ہے، تمہاری اولاد وہاں پہ رہتی ہے. جب یہ 15 سے 20 سال کے تھے، یہ اربوں روپے کی 600-650 کروڑ روپے کا جو گھر ہے، یہ اتنی عمر میں کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ یہ بات ہم نے نہیں پوچھی تھی. ہم نے نہ باپ کا ذکر کیا تھا. آج میں کہتا ہوں خواجہ آصف تمہیں شرم آنی چاہیے، باپ کا تم نے ذکر کیا ہے. ہم نے نواز شریف کے باپ کا سوال نہیں کیا. روزانہ کہتے ہیں باپ. میں ملک صاحب الفاظ سن لیجیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سر پاپی کا باپ بھی پاپی. سر لفظ سنیے، اس سے بڑے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، ہم نے یہ بات کبھی ترجمان پاکستان تحریک انصاف، میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا جی، کبھی بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ جی وہ میاں صاحب آ کے حساب دیں. جب نواز شریف نے یہ موقف سپریم کورٹ میں اختیار کیا کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرے والد صاحب وہ گلف سٹیل کے بنائی تھی انہوں نے مل کے، اور وہ بیچی جو خسارے میں ہے، جو ثابت نہیں ہو سکی. یہ سارے کاغذات کاؤنٹی کرکٹ سے ثابت ہیں، تصدیق شدہ ہیں، مور شدہ ہیں. رانا افضل صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو اپنا حساب دے دیا، جتنا حساب ہم سے مانگا گیا تھا اس سے زیادہ دے دیا، اور آپ کے کیس کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں ہے. آپ کے محلات ہیں، ان کا ایک فلیٹ ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ حساب دینے پر جس طریقے سے یہ تڑپ رہے ہیں، ان کو احساس ہوگا کہ حساب دینا کتنا مشکل کام ہے. بالکل مشکل. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا، وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا، وہ ایک گھر نہیں لے سکا. جس باپ کے اتفاق فاؤنڈری تھی، وہ اپنے 3 بیٹوں کے لیے 3 فلیٹ نہیں لے سکتا تھا. اب ان کو حساب جب دینا پڑے گا، ابھی تو آپ بتا دینا، ایک کاغذ بتا دیں. دیکھیں عمران خان نے بتا دیا، کاؤنٹی کرکٹ والوں سے پوچھ کے انہوں نے بتا دیا یہ پیسے ہم نے اسے دیے تھے. یہ ان کا حساب ہے، جعلی رسید نہیں ہے. آپ کو میں آپ نے بول لیا نا جی، بہت بولا آپ نے. ابھی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی جس میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اینڈ آف دی منتھ جس قسم کی عیاشی عمران خان کرتے رہے اپنی جوانی میں، کیا 10 کاؤنٹی کرکٹ کے پیسے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں. میں نے یہ سنا ہے، آپ بھی بہت عیاش ہیں. فیصلہ باد کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے. چلیں کیوں پرسنل اٹیک کر رہے ہیں؟ مجھے تو لوگ جانتے ہیں، جی آپ تو جانتے ہیں فیصلہ ان کی تو ٹیبلائڈ کے اندر پورے اخبار بھرے ہوتے تھے. شام کو جو اخبار نکلتے تھے وہ ان کی سٹوریاں، وہ ہسٹری ہے، وہ مل جائیں گے آپ کو. ان کے ٹیبلائڈ اخبار جو تھے اور پھر وہ اپنا بتائے نا، مہینے کے اینڈ پہ تو وہ مقروض ہوا کرتے تھے. ٹھیک، فلیٹ کہاں سے لیا؟ پھر ابھی آپ کے اوپر جو آپ کی پارٹی کے اوپر کیس ہے فورن فنڈنگ والا، ابھی تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ دوسرے کا حساب لینا بڑا آسان ہوتا ہے. ابھی آپ کو حساب دینا پڑے گا، طبیعت صاف ہو جائے گی آپ کی. انشاءاللہ کوئی طبیعت صاف نہیں ہوگی. ہم جرائم پیشہ نہیں ہیں، پرجری نہیں کی، فورجری نہیں کی، منی لانڈرنگ نہیں کی، ہم نے اپنی حیثیت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. آپ کا ایک جرم ہو تو میں بتاؤں، ابھی میں لسٹ جب دوں گا تو پھر کہیں گے جی پرسنل اٹیک ہو گیا. آپ کا تو سارا کردار ہی کچھ نہیں کیا، گالیاں نکالنے اور اس طرح کے فکرے کہنے کے علاوہ کچھ رہ نہیں کیا. میں گالی نہیں نکالوں گا، انشاءاللہ میں گالی نہیں نکالوں گا. لیکن میں نواز شریف کی بھی شرافت کو جانتا ہوں، شہباز شریف کی، حمزہ شہباز کی بھی. اگر آپ اس طرف جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر سب کچھ کھلا ہوا موجود ہے. میں جانپال ہوں لاہور کا، میدان میں لے آئے نا جی، جانپال ہوں لاہور کا، مجھے پتہ ہے ہمیں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے. شرافت کے جو کوہ گراں ہیں نا، مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. جی ایک بار آپ بینک سٹیٹمنٹ لے آئے کہ آپ کے پاس کتنا، آپ بینک سٹیٹمنٹ لے آئے کتنا بینک بیلنس تھا آپ کے پاس، جو عیاشی کے بعد پیسہ بچا تھا وہ بتا دیں کتنا. کس کے ساتھ واردات ہوئی ہے؟ رانا صاحب آپ کے ساتھ واردات ہوئی ہے؟ آپ سے کمنٹ بھی لیتا ہوں اس پہ. شہباز صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آج خوشی سب پھر کہہ رہے ہیں عمران خان بھی نائل ہونے والے ہیں، میاں نواز شریف نائل ہونے والے ہیں. یہ سلسلہ چلے گا تو یہ تو پھر آصف زرداری صاحب تک چلا جائے گا. ان کے بھی کئی لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، ان سے رسیدیں مانگی جائیں گی، ان سے حساب کتاب مانگا جائے گا. تو کیا ساری پولیٹیکل قیادت ہی نائل ہونے والی ہے؟
पहले तो मैं आपके सवाल में जरदारी साहब का जवाब दूंगी। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह 11.5 साल तक जेल में रखा गया और अदालतें जो थीं उनको ये ख्याल नहीं आया कि बड़े ही बकवास किस्म के केस हैं, BMW जो ख़रीदी गई थी उसका टैक्स नहीं दिया गया और बकवास किस्म के, और उसके बाद ऐसे जजेस भी थे जिनको फ़ोन किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएं दो। तो वो अदालतें थीं जो ग़ुलाम जिसमें जजेस बैठे हुए थे उस वक्त की हुकूमत के, इमरान नवाज़ शरीफ साहब के टेप हैं और शहबाज शरीफ साहब के, तो वो भी जो है ना कोई चीज़ साबित नहीं कर सकी। तो अब जो है वो आसिफ साहब पे कौन सा केस बनाया जाएगा, ज़बान तक काटने की कोशिश कर ली। अभी तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को हाथ ही नहीं डाला गया, उनको गिरफ्तार करने का भी नहीं कहा गया, उनके बच्चों का भी, जबकि ये जो फ्लैट्स हैं उस वक्त मरियम साहिबा की उम्र 20 साल थी और उससे छोटे उनके भाई थे, और अभी तक कोर्ट यही कह रहा है कि मिस्ट्री है मनी ट्रेल। तो इसके अलावा जो इमरान खान साहब का केस है उसमें जो है ये लेटर है कि जी हाँ इनको पैसे दिए गए हैं लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अब हम जो है वो काउंटीज़ से नहीं मांग रहे पैसे, जो केस है उसमें काउंटीज़ के इस लेटर के बजाय जिस काउंटीज़ ने ज़ाहिर है वो ट्रांजैक्शन इन्हें बैंक के थ्रू की होगी तो उस बैंक से जो है वो हासिल किया जा सकता। मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब इतने दावे करते हैं तो वो बैंक से वो चीज़ें उनको मिल सकती हैं कि कब कब किस किस मत में चेक आया, वहाँ पे बहुत पुराना सिस्टम है, सब रिकॉर्ड मिल जाएगा काउंटीज़ के पास अगर नहीं है। अब सवाल सिर्फ ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये मियाँ साहब ने तो अपना हिसाब दिया ही नहीं और जो उनकी असासे हैं वो उन्होंने किसी चीज़ में ज़ाहिर नहीं किए हैं, तो अब अगर मनी ट्रेल नहीं है तो वो डिग्री होल्डर्स जो अपनी डिग्री दिखाते थे लेकिन जब उस डिग्री को जो है वो चेक किया गया तो वो पीछे के जो डॉक्यूमेंट्स थे मज़ीद तालीम के, जो पुरानी डिग्री से पहले तालीम थी, मैट्रिक इंटर जो भी, वो उससे मैच नहीं करते थे और इस बुनियाद पे वो डिग्री जो है वो भी रिजेक्ट हुई कि पुरानी जो है वो डेटा जो है वो इससे मैच नहीं कर रहा और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो जब कुछ आपके पास ही नहीं है, एक आखिरी पुर्जा आप लेकर आ गए तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन तो बनती है ना, और 2 जज अगर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में 3 जज भी जो हैं वो ये देख चुके हैं। मैं ब्रेक पे जाने से पहले शाला मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगा, ब्रेक पे जाने से पहले, जिस किस्म के अब आगाज़ हो चुका है हमारे यहाँ, अगर आप किसी से 40 साल पुराना रिकॉर्ड मांगते हैं, हिसाब मांगते हैं, अप टू डेट रसीदें मांगते हैं, तो क्या किसी के लिए मुमकिन रहेगा वो सारा रिकॉर्ड दे सकेगा? फिर आज अभी एक खबर आई थोड़ी देर पहले, आपके एक सूबाई वजीर हैं उनके ऊपर भी ये एक रिपोर्ट आ गई सामने कि उनका भी अकामा है दुबई में। पाकिस्तान में हर लोगों के, मुख्तलिफ लोगों के अकामे मौजूद हैं, दुबई के, सऊदी अरब के। अगर इस किस्म के नाम आना शुरू हो जाएंगे तो फिर कौन बचेगा? इस पे एक ऑब्जर्वेशन जो ड्यूरिंग द केस है वो ये भी आई कि क्या मजलिस शूरा के लोग जो हैं वो बाहर नौकरी कर सकते हैं या ये, इस पे बात हुई है। और अगर ये आइन के मुताबिक गलत है तो जो अगर हमारी पार्टी के भी हैं वो एहतसाब से बालातर नहीं है, उनका तो बग़ैर कुछ किए एहतसाब होता रहता है। और कितना आप चाहेंगे हमारा एहतसाब हो? जेलों में हम हैं, डॉक्टर आसिम पे अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। शर्जील जो हैं वो मुल्क में थे नहीं, वो खुद मुल्क में आए हैं और अपना एहतसाब करवा रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? बाकी भी कराएंगे, अगर कोई गलत है तो उसको जाना चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है, गलत है बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, गलत है तो उसको होना चाहिए। शैला साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात भी करेंगे। बस एक सवाल ये भी पैदा होता है यहाँ पे, जब हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी पे हर्फ आता है, पीपल्स पार्टी कहती है जी अदालतें उनके खिलाफ थी, मुस्लिम लीग नवाज वाले कहते हैं साजिशें होती हैं, PTI वाले कहते हैं रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो फिर एहतसाब को कौन मानेगा? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉट पे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इजाज़ चौधरी साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने भारतीय संस्कार मित्तल के दामाद से फ़ंड लिए और एक यहूदी से भी फ़ंड लिए, लेकिन हम इन्हें शौकत खानम या निमल जैसे इदारों के पीछे छुपने नहीं देंगे। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अच्छा, मैं वैसे ख्वाजा आसिफ साहब तो मेरा ख्याल है ज़रा चेहरा शनासाई के लिए
اور منہ دکھائی کے لیے آج ٹی وی پہ آئے، ورنہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ چونکہ اس ریس میں شامل ہیں جس نے بعد میں وزیر اعظم بننا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ذرا آ کے لوگوں کو اپنا چہرہ بتا دیں۔ دیکھیں میں آپ کو انڈین اور یہودی سے فنڈ لینا بڑا الزام بہت بڑا ہے۔ میں آپ کو فگر بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے جو وہاں پہ فلیٹ خریدا وہ واقعتاً فلیٹ تھا، ایون فیلڈ کے محلات نہیں تھے، وہ 1,17,000 پاؤنڈ کا تھا۔ ڈاؤن میں پیمنٹ تھی اس کی 60,000 پاؤنڈ اور باقی 89 تک قسطوں میں اس کے پیسے دیے تھے۔ 20 سال کے لیے لیز پہ لیا۔ اچھا 89 تک مکمل کر دیے تھے، لیکن جلدی دے دیے پیسے، جلدی دے۔ اچھا اب آپ پیسے کمائے کس طرح؟ 1971 سے 81 تک جو کاؤنٹی کرکٹ کھیلی، اس میں 2 سال کیری پیکر والے بھی ہیں، 6 مہینے کے 25,000 پاؤنڈ انہیں ملتے تھے، اس کی رسید دے دی ہے۔ اس کے بعد کیری پیکر کے جو 2-3 سال تھے وہ 25,000 پر ایئر تھا US ڈالر، اس کی بھی رسید دے دی، 40 سال پرانا معاہدہ بھی دے دیا ہے۔ تیسرے پیسے ہیں 84 سے 85 تک جو آسٹریلیا میں جا کے وہ کھیلے، وہ بھی 50,000 کی رسید دے دی ہے۔ اگلے پیسے ہیں جو جس طرح مشتاق صاحب کا ایک بینیفٹ میچ ہوا نا، جو کرکٹر ہیں ان کو 70,000 پاؤنڈ اس سے ملے تھے، اسی طرح اس کاؤنٹی کا اپنا کھلاڑی کو ایک بینیفٹ میچ انہوں نے 1,90,000 پاؤنڈ اس سے حاصل کیے۔ یہ ہیں 1,17,000 پاؤنڈ کا ایک فلیٹ اور اس کے پیسوں کی تفصیل، یہ سارا ریکارڈ جمع کرا دیا گیا۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ خواجہ آصف میرا خیال ہے حکومت میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں آئے ہیں نا، وفاقی وزیر رہے ہیں، انہوں نے آج الزام لگایا جب ان کی موت واقعہ ہونے والی ہے، نواز شریف نااہل ہو رہا ہے۔ سر دیکھیں ملک صاحب ایک میری آپ سے ایک اختلاف ہے میرا، آپ نے بھی الزام تب لگایا، سر سنیں آپ بھی 2008 تک پی ٹی آئی عمران خان میاں نواز شریف کے ساتھ دست بازو کھڑے رہے، دیکھیں نا آپ نے بھی الزام لگایا بعد میں، آپ نے 93 کے الزامات تب نہیں لگائے جب ان سے آپ افتاء کروا رہے تھے۔ ہم نے الزام اس وقت نہیں لگایا، ہم نے جب پیناما کا انکشاف ہوا، آپ لوگ یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس میں تحریک انصاف کا کچھ نہیں ہے، دنیا بھر میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ سے، آپ اس کو قطری کی خط سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ قطری بیچارے نے خود کیا لکھا ہے، میں نے اپنے بڑے بھائی سے سنا، بڑے بھائی نے باپ سے سنا، یار کوئی قانون شہادت کی ایک سطر بھی اس پہ پوری اترتی۔ اس کے بعد جسٹس ڈپارٹمنٹ نے جو جوتا مارا ان کے منہ کے اوپر، انہوں نے کہا کوئی ریکارڈ ایسا گلف سٹیل کا سرے سے ہے ہی نہیں، اور ایک ایسا وزیر اعظم جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے، سٹیل مل تو لگی تھی نا جی، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، وہ ساری لاس میں تھی، پیسے کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، اس لیے یہ ذرا دونوں باتوں کو آپ کمپیئر نہ کریں۔ باقی انشاءاللہ تعالی عمران خان وہ شخص ہے، اس نے کہا ایٹ دی کاسٹ آف مائی ڈسکوالیفیکیشن اس ملک کے اندر احتساب کا نظام شروع ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آج کہہ رہا ہوں، نواز شریف نہیں دے سکا منی ٹریل اپنے بچوں کے 4 فلیٹ جو اس کے نام ہیں، نہیں نہ دے سکا، زرداری صاحب بھی نہیں دے سکیں گے، فضل الرحمان صاحب بھی نہیں دے سکیں گے، یہ سب عمران خان جو دے گا وہ تیار ہے، ڈسکوالیفائی ہو جائے، جہانگیر خان ترین صاحب دے سکیں گے، میں کہتا ہوں وہ بھی ہو جائے۔ اب جب آدمی اس طرح اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو تو پھر وہ چاہتا ہے نظام ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم نے سارا حساب کتاب دے دیا، آپ نہیں دے سکے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گی، دیکھیں یہ آج جو یہ کہہ رہے ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بڑا گریٹ آدمی ہے، خودکاش بمبار بن گیا ہے، اپنی جان دے گا لیکن دوسروں کی جان ضرور لینی ہے، تو یہ تو خودکاش بمبر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اب یہ عیاشی کرے دوسروں کے خرچے پہ، اور وہ سارے پیسے جو کمائے ہیں رانا صاحب، میں آپ کو کوئی ذاتی نہیں آ رہا، میں نے کوئی ذاتی بات آپ نے کی، میں نے ملک صاحب کو دکھایا آپ کے ذاتی معاملات کے اوپر مجھے ٹیکسٹ میسج آنا شروع ہو گئے، لیکن میں نہیں کر رہا۔ دیکھیں جو میں عیاشی کا لفظ استعمال کروں جس کا کوئی اس کا مطلب نہیں آپ دے سکتے، لفظ نہ استعمال کریں، اس کا مطلب، اس عیاشی کا مطلب میرا صرف اتنا ہے کہ اس شخص کی روز شام کی تصویریں، اس شخص کی روز شام کی کاروائی کی تصویریں اگلے دن کی اخبار کی زینت ہوتی تھی، اور وہ ٹیبلوئڈ روز چھپتے تھے، اور وہ ایک ہائی پروفائل ہائی خرچے والی جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے کلبوں میں وہ تصویریں ہیں، آپ نکل آئیں گی۔ آپ یہ بتائیں جس بینک اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے دیے اور اس بینک اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس تھا،
وہ اگر آپ دیں گے تو ہم مان لیں گے. ہم آپ کی رانا صاحب ہم تو سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے. آپ کو میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں, بات ہی ختم ہو گئی. آپ نے جو کچھ مانگا تھا وہ ہم نے بیان دے دیا. یہ تو سپریم کورٹ نے چیزیں مانگی ہیں, اس کا جواب دے رہے ہیں. میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا, میں نے آپ کی بات میں مداخلت نہیں کی. ابھی مجھے بتائیں کہ پاکستان سے کون سا پیسہ گیا, کن سالوں کے وہ فلیٹ دیے ہوئے ہیں, اور ان کی قیمت آپ نے تو قسطوں میں لیا, ہم نے وہ نقد دیا. مطلب آپ یہ جو تاثرات دے رہے ہیں, آپ کا فلیٹ 1017 کا تھا, نہیں آپ کا پھر بیچ میں بولتے ہیں, آپ کا فلیٹ 1017 کا تھا, یہاں رسیدیں موجود ہیں, ان کا کروڑوں, آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ ہمارے ہیں, ان کا کروڑوں کا تھا. آپ بیچ میں یار آپ بیچ میں نہ بولیں. جب پاناما کا انکشاف ہوا ہے اس کے بعد آپ نے مانا وہ آپ کے ہیں, اس سے پہلے کبھی آپ نے مانا نہیں ہے. رانا صاحب وہ 4 محلات کو آپ نے کبھی نہیں مانا, کبھی مانا آپ کو آپ کا وقت آ گیا, آپ کا وقت آ گیا. ہمارا فلیٹ نقد, آپ کا فلیٹ قسطوں پہ آیا, ہمارا نقد آیا. آپ کا 1,17,000 کا, ہمارا کروڑوں روپے کا, اور اس وقت اس کی قیمت بھی 1 لاکھ 2 لاکھ کی تھی جب انہوں نے لیے تھے. تو یہ جو آپ الزام لگاتے ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ جو الزامات کی آپ آج پاکستان کے عوام کیوں نہیں آپ کے ساتھ کھڑے, آج کیوں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عوام کو فی الحال پاکستان میں رانا صاحب ایک سوال میں مجھے اجازت دے دیں, ایک سوال میں پوچھ لوں آپ, کوئی شخص حساب نہیں دے سکتا. ایک سوال میں پوچھ لوں آپ سے, آپ مجھے بتائیں, آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ شاہ محمود قریشی حساب دے سکتا ہے دربار سے کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی حساب کتاب آپ دے سکتے ہیں کہ سارے کام ہوتے ہیں. چلے میں شہلا بی بی سے پوچھ لوں. شہلا بی بی, اولیاء اور جو درگاہیں ہیں پاکستان کی, ان کے بارے میں کوئی ایسا منفی بات نہیں کہنا چاہتا, ٹھیک ہے نا. پاکستان اور یہ پوری مسلمانوں کی سوسائٹی, اس میں ہزاروں اولیاء اللہ کی درگاہیں موجود ہیں, ان کے گدی نشین موجود ہیں. آپ دیکھیں, آپ ایک ایسا راستہ اختیار کر رہے ہیں جو خود مشکلات کا آپ شکار ہو جائیں گے. بزرگان دین کی توہین اور عبادت کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. شہلا صاحب آپ یہ بتائیے گا, ایک سیکنڈ, وہ بات یہ کر رہے ہیں, چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب بھی منی ٹریل نہیں دے سکیں گے. دوسرا آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, بلاول بڑے ایکٹیو ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب اگر آپ انہیں خاموش کر لیں گے تو میں پروگرام میں بات جی پلیز. بات یہ ہے کہ اس وقت صرف پیپلز پارٹی ہے جس کی آف شور نہیں نکلی, اور زرداری صاحب کے نام کا سب کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے. آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی بچہ اپنے والد کی دیکھے. تو بھائی والد کے خلاف جو آپ نے مقدمے بنائے تھے اس میں تو آپ نے خود رو کے کہا کہ ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب دے دیں گے ٹریل, تو بھائی زرداری صاحب تو 11.5 سال جیل میں رہے, آپ تو 3 سال سے استثنا لے رہے ہیں. ایک کیس میں آپ 7 وکیل بدل چکے, توہین عدالت میں آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, ایک بابر میں آپ حاضر نہیں ہو رہے. تو آپ اپنے آپ کا مقابلہ اس شخص سے کیوں کر رہے ہیں جس نے 11.5 سال جیل میں رہ کے سارا احتساب کروایا ہے؟ لیکن شہلا بی بی الزام لگاتی ہے کہ مک مکا ہے, اور اس پہ کتنا چاہیں گے پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا. پیپلز پارٹی کا کسی, اب ان کے پاس کچھ دلیل نہیں ہے. بالکل یہ اسی طرح ہے کہ یہ جب لے کے گئے پیناما کے خلاف سپریم کورٹ میں تو ان کی درخواست کو پھینک دیا گیا. پھر سپریم کورٹ نے 184 پہ خود لیا, اور جب ان کے سارے وکیل گئے تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. ان کو کہا یہ پکوڑے بیچنے والے کاغذ ہیں. پھر جب JIT میں رحمان ملک گئے تو ٹیمپرنگ بھی ثابت ہوئی, اور یہ جو حدیبیہ پیپر ملز کا معاملہ تھا جس کو پنجاب ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا اور نیب اپیل میں نہیں گئی تھی, اس کو کھولنے کو کہا گیا. آج جو ہے ظفر حجازی کو جو ہے وہ اس کی ضمانت ختم ہو گئی. آپ نے ابھی اس وقت بھی سپریم کورٹ میں کوئی دلیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ JIT کی پیش کردہ جو ثبوت تھے انہی پہ بولتے رہے. آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, آپ کے وکیلوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. آپ بات پیپلز پارٹی سے نہیں کرتے. آپ جس سپریم کورٹ کے ایک منٹ نصر اللہ صاحب, ایک منٹ, آج جس سپریم کورٹ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو وہ کہے گی ہمیں اس کا فیصلہ قبول ہوگا, تو زرداری صاحب کے وقت آپ دوغلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس وقت کیا سپریم کورٹ صحیح نہیں تھی کیا؟
ایک چیز کا جواب دے دیجیے گا. ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو تو بڑے ایکٹیو ہیں حکومت کے خلاف, آصف علی زرداری صاحب ایکٹیو نہیں ہیں اور کبھی حکومت کو مشکل پیش آئے گی پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے. اس قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیے حکومت کو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے, حکومت تو مسئلے میں ہے ہی نہیں. مسئلہ تو نواز شریف کے خاندان کا ہے, مسئلہ تو ان کے سمدھے کا ہے. حکومت کہاں مسئلے میں؟ حکومت تو اگر مسئلے میں ہوتی تو چودھری نثار جو ہیں وہ کچھ بات کرتے, کوئی مسئلہ ہوتا. ہم نے تو حکومت سے کہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی حکومت گرانے کے لیے کوئی سازش ہے تو ان لوگوں کے نام بتائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم وہ نہیں ہیں جو میمو گیٹ میں کوٹ پینٹ پہن کے چلے جائیں. آج اللہ کی شان ہے کہ سعد جو ہیں وہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو غلط ہٹایا گیا. ارے بھائی تو اس وقت اپنے لیڈر کو کہتے کہ گیلانی گو نہیں کرو, یہ مت کہو کہ پہلے اپنے آپ کو صاف کر کے آؤ. آج صاحب کو لگ رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے واسطے ڈبل معیار سے نیچے بدلیں کہ کسی وقت سپریم کورٹ اچھی, اور زرداری صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے تو بھائی اپنے دل کو پہلے صاف کریں. اور میں تو اب یہ سمجھتی ہوں کہ جو منی ٹریل نہیں دے گا وہ جیل جائے گا, اور چکی پیسنگ. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک کا وقت ہوا, بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ اپنے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے حکومت کے اندر کیا پک رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, اور اپوزیشن کیا تیاری کیے بیٹھی ہے. پھر بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اعجاز جوئی صاحب, آپ نے متل کے داماد کا جواب بھی نہیں دیا اور آپ نے یہودی کے فنڈ کا جواب بھی نہیں دیا. دوسرے یہ بھی بتائیے گا کہ جب پاناما کیس چل رہا تھا عمران خان صاحب دہلی پہنچے ہوتے تھے, وہاں پیش ہوتے تھے, لیکن اپنا مسئلہ آیا نہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں, نہ ہر جانے کا جو دعویٰ کیا میاں شہباز شریف صاحب نے اس میں پیش ہوتے ہیں. تو عدالتوں کا احترام تو آپ بھی نہیں کرتے. اچھا میری بات سنیں, آپ نے 2 دفعہ اس کا کسی انڈین کا ذکر کیا اور یہودی کا کیا ہے. اسی طرح آپ نے خواجہ آصف صاحب کا الزام ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, خواجہ آصف کا کتنی دفعہ وزیر رہا ہے, کتنی دفعہ یہ حکمران رہے ہیں, انہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ سارے ادارے ان کے ماتحت ہیں, کیوں نہیں عمران خان کو ابھی تک الزام ہے کورٹ میں لے جائیں؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں پکڑا؟ نہیں, اب ان کو کورٹ میں لے جائیں. یار میری بات سنیں ملک صاحب, ابھی تو 10 ارب روپے پہ کورٹ پہ ہی لے کے گئے ہوئے ہیں نا, لیکن اب اس میں جا نہیں دیں. کیوں ہم, یعنی مجھے یہ بتائیے, ہر جگہ جا رہے ہیں, اگر خود نہیں جا رہے تو وکیل جا رہے ہیں. وکیل بھی نہیں کیا, وکیل جا رہے ہیں. سر نہیں کیا وکیل, میں کہہ رہا ہوں جا رہے ہیں, آپ کو میں بتا رہا ہوں 10 ارب ہر جانے میں وکیل بھی پیش نہیں. میں جی جا کے بابر عوان صاحب جا کے پیش ہو گیا اس کے اندر بھی. اچھا اس کے علاوہ اشتہاری ہو چکے, اشتہاری کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کے علاوہ بھی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی چوری کر رہا ہو, ڈکیتی کر رہا ہو, اسے پکڑے نا. یہ چونکہ خود سارے ملوث ہیں, یہ کچھ ایسا کام نہیں کر سکتے. صاحب انسداد دہشت گردی سے آپ اشتہاری ہیں, عمران خان صاحب جا کے اپنے آپ کو بری ذمہ کیوں نہیں کروا؟ میں آپ کو بتا, اس میں میرا نام ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں نا, بلائیں پولیس کو مجھے پکڑ کے لے جائے. ایک منٹ لسن, یہ سارا کام انہوں نے ظاہر ہے ایک سیاسی تماشا لگانے کے لیے وہ پرچے کاٹے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اشتہاری ڈکلیئر کر دیے ہوئے ہیں. یہ تو حکومتیں ویسے ہی اپوزیشن کے ساتھ کیا کرتی ہیں, یہ کام کیا ہوا ہے. اس لیے کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو ان کے پاس ہمت ہو تو ہمیں گرفتار کیوں نہ کر لیں. ان کو پتہ ہی کہ انہوں نے جھوٹے کیسز کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ ہو جائیں گے. چلیں ایک جملہ چلتے چلتے یہ بھی سنا دیجیے گا, لیوش زندگی کی بات اب کرتے ہیں کہ آمدن سے زائد اخراجات. خان صاحب کی آمدن بھی کوئی نہیں ہے, اخراجات بہت زیادہ. میں ایک آپ کو بات بتاؤں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں, ایک آرٹیکل لکھنا, ایک تبصرہ کرنا, آدمی کی اپنی اپنی صلاحیت ہے, گاڑی ان کے پاس ہے نہیں, گاڑی میں سفر کرتے ہیں, یہ سارے بھئی ان کے دوستوں کی, ان کے ساتھیوں کی, ان کی پارٹی کے لوگوں کی یہ تانا تو نہ دیں کہ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے. یہ کہیں کہ یہ وہ گاڑی تو نہیں ہے, چلتا ہے لیکن مانتے نہیں ہیں. یہ وہ گاڑی نہیں ہے جو 38 لاکھ روپے میں گفٹ ہوئی اور 1 کروڑ 96 لاکھ روپے منافع حاصل کر لیا. ملک صاحب انصاف کا ترازو ہاتھ میں رکھے نا میڈیا, تو ہم بھی کہیں جی بسم اللہ. لیکن جی یک طرفہ کاروائی, جو آدمی کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا, ہم اس کے احتساب کے لیے تیار ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. ان کے جرائم کی فہرست دیکھیں, پرجری, فورجری, ایسڈ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, کورٹ نے فیصلہ کرنا نا. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کمیشن میرے خلاف فیصلہ کر دے گا میں اگلے دن ہٹ جاؤں گا. اپنے منہ سے کہا تھا نا, جے آئی ٹی نے 100% اس کے خلاف سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر لے کے آ گئے ہیں, لیکن ان کے اندر ذرا غیرت شرم ہوتی تو ابھی تک. رانا صاحب کیا کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ متبادل وزیر اعظم کی 6 مگوئیاں ہو رہی ہیں, کیا ہو کیا رہا ہے؟ نثار صاحب کیوں ناراض بیٹھے ہیں, کیا ہوگا کل؟ مجھے بتائیں, یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر ان کو غیرت کی کمی نظر آ رہی ہے. اگر میں اب کہوں کہ
پھر ان کو بہت تکلیف ہوگی کہ بغیرتی کی تو انتہا ان کے لیڈر نے توڑی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں توڑی ہوئی ہے۔ دوسروں کو بغیرت کہنا بڑا آسان ہے، اپنی بغیرتی تو ان کی دھرنے کے اندر بھی جاری رہی۔ چلیں آپ بھی نہ کہ یہ دوسروں کے اوپر جو اس قسم کے یہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی بات کریں، ہم اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ نے ساری دفعہ بات کر بھی لی ہے اور اس کے بعد حاجی ثناء اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کمان رانا صاحب بولتے چلے جائیں، جواب ملے گا آپ نے بغیرتی کی بات کی، پھر مجھے آپ کو یاد دلانا پڑا کہ نشئی کون ہے۔ میں نے غیرت دلانے کی بات کی ہے، بغیرتی کی بات آپ نے کی ہے، چھوڑ دیں آگے چلیں۔ میں نے نہیں کی بغیرتی کی، وہ آپ نے کی ہے، میں نے صرف غیرت دلانے کی بات کی ہے، وہ ایک مثبت صیغہ ہے۔ جس طریقے سے بات کریں گے ویسا ہی جواب آپ کو ملے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جواب مل گیا ہوا ہے، نواز شریف نااہل ہے، جواب مل گیا ہوا ہے، جواب صاف ملا ہر طرف سے۔ عاشق کو ازل بھی کہتی ہے، ظالم کے جان نہیں آتی ہے۔ مجھے شہرت صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی رانا صاحب کنٹینیو کیجئے گا۔ دیکھیں ان کی بات میں تو میں بولتا نہیں ہوں، ان کی بات میں بولتا نہیں ہوں، یہ دوسرے کو بات نہیں کرنے دیتے، یہی ان کی کمزوری ہے اور یہی وقت ان کے سامنے آنے والا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو کچھ کرنا تھا وہ دے دیا، ہم لوگ مینٹلی تیار ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو ایک بہت بڑا میاں نواز شریف اس فیصلے سے نکلے گا، اور وہ آپ اگلے الیکشن کا فکر کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی تقدیر کو پھر بھی بدلے گا، پاکستان کی خدمت کرتا رہے گا اور ایک مضبوط پاکستان کا ضامن بن کے سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ نون لیگ جو یہ کہتے ہیں کہ رانا صاحب نثار صاحب کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں چوہے نثار صاحب انشاءاللہ تعالی ان کی یہ خواہش تھی کہ اس کیس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کیا جاتا، یہ جیسے مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں، ان کو اس چیز کا دکھ ہے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی۔ اب انشاءاللہ کل مجھے یقین ہے کہ ہماری پارٹی کے بڑے جو ہیں وہ بیٹھیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے، جو قسمت میں غلطیاں ہوتی ہیں، جو چیزیں آدمی سے مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اب ہو گئی ہیں، تو ہمیں آگے چلنا ہے اور یہ پارٹی آگے چلنے میں یقین رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے شہرت صاحب، آصف علی زرداری صاحب کی پراسرار خاموشی، کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا دوبارہ کب ایکٹیو ہوں گے؟ پاناما کا معاملہ تو کس طرف لگ رہا ہے، زرداری صاحب کب ایکٹیو ہوں گے؟ جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں جب بھی آپ لوگ کو پریشانی ہوتی ہے، ایکٹیو ہوتے ہیں جب بھی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ بتا دیں ان کے پاس دبئی کا اقامہ ہے، دبئی کا اقامہ ہے ان کے پاس، ان کا محل ہے وہاں پہ دبئی کا، دونوں زرداری اور بلاول کے پاس اقامہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، مجھے پتا ہے وہ ہر دفعہ ویزا نہیں لے کے جاتے، اقامہ ہے ان کا۔ آپ کھرن نوچتے نوچتے یہ یاد رکھیں کہ اپنے وقت کی حکومت سوئس عدالت میں ان کے خلاف گئی تھی، لے کے کچھ نہیں آئی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کھیل دونوں طرف سے لگا ہے، اس میں ایک نااہل ہوا تو دوسرا بھی ہوگا، اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ہے سوائے سندھ حکومت کے صوبائی کے تمام صوبائی حکومتوں نے قرض لیا ہے اسٹیٹ بینک سے اپنے معاملات چلانے کے لیے، اور وفاقی حکومت نے بھی۔ یہ پاکستان کی ترقی کا دعویٰ کرنے والے لوگ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کوئی نہیں، آپ نے پہلے ہی قرض لے لیا، ابھی آپ نے بجٹ پاس کیا تھا، یہ تشویشناک بات ہے۔ ابھی کی خبریں دیکھیں، اس میں آ رہا ہے، اور یہ بھی آ چکا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر گرائی جائے، جو آپ نے آج تک اتنا قرضہ لیا، اور بیچ میں آپ نے ایک دن تڑکا لگایا بھی تھا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو ابھی اور معیشت خراب ہوگی، کم کیا تھا، اور اس سے جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ 23 ارب 50 کروڑ کا نقصان ہوا تھا۔ تو آپ لوگ جو ہے نا یہ ترقی کے دعوے تو چھوڑ دیں، اور کوشش یہ کریں، اس وقت پاکستانیوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو دو باتیں ہو رہی ہیں اس میں اللہ میاں سب کچھ انصاف کی توفیق عطا فرمائے ججز کو۔ ٹھیک ہو گیا شہزاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ، رانا بہت اچھی دعا ہے، فیصلہ آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے بڑے سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، ان کا ایک ٹویٹ آپ سے شیئر کرتا جاؤں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے، میاں نواز شریف سے حساب کتاب مانگا جا رہا ہے، لیکن ایک فرد درمیان میں اور بھی تھے جن کا نام تھا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، ان کے بھی اربوں روپے کے اثاثے ہیں، ان کا حساب مانگنے والا نہ کوئی ہے، نہ مانگا جا رہا ہے۔ یہ حساب
اکراس دی بورڈ سب سے کیسے مانگا جائے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. یہ آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. السلام علیکم. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.